बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर आज़म खान तनोरी खिदमत हाज़िर है। हम इस टाइम मौजूद हैं DSP ट्रैफिक हरीपुर शहजादी नौशाद गिलानी साहिबा के साथ। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और इस तरह के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र से ठीक है आपकी? जी, शुक्र। अच्छा, सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि आपका इस अदारे के लिए क्या खिदमात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अदारे की खिदमात के बारे में फ़ीडबैक तो आप लोग अच्छा दे सकते हो कि मेरी क्या खिदमात है। बात तो अपनी बात करते हुए ज़रा वही बात है कि अपनी मुँह मियाँ मिठू वाली बात है। अब ये मुझे अदारा ही बताएगा, लेकिन जो मुझे रिस्पॉन्स आता है, जैसे आज आप लोग मुझे ढूंढ के आ गए और अभी रिसेंटली मुझे जो है मेरी नॉमिनेशन हुई है, मैं विनर हुई हूँ ऑनेस्टी के अवार्ड में पूरे 24 ममालिक में से और पुलिस डिपार्टमेंट में से। तो फर्स्ट टाइम पे तो मुझे इस चीज़ का खुशी भी है और अंदाज़ा तो खैर मुझे ज़ाहिर बात है, मैंने जो काम करना है, मेरी जो नीयत है वो मुझे मेरा ज़मीर जब बताता है। जब बंदा गलत काम भी करे तो उसका ज़मीर ज़रूर उसको मलामत करता है। ये और बात है कि हम ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं, लेकिन जो बंदा अगर ख़ुद ठीक है और रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो इंशाल्लाह आपको लोग बताएंगे। आपको फीडबैक अगर अच्छा आ रहा है तो इसका ये मकसद है कि इसका ये मतलब है कि आपने अच्छा काम किया। और जब नीयत साफ़ है बंदे की तो काम तमाम जो है ना वो आसान हो जाते हैं। मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात को आपने हमें जो है उससे डरना नहीं है मुश्किलात को। और मेरी बात है, जहाँ तक मैंने इस अदारे में काम किया, 28 साल से मेरी सर्विस है, तो मैं कभी डरी नहीं मुश्किलात से। और आई हैं मुश्किलात, लेकिन मैंने उसका मुकाबला किया और उसको मैंने पुश करती रही, पीछे हटाती रही। और मैंने उसको कहते हैं ना कि मनफी सोच और जो इंसान की जो पाँव की मोच जो होती है वो इंसान को कभी आगे नहीं जाने देती। तो मैंने कभी मनफी सोच नहीं सोची। मैंने यही सोचा कि मैंने काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, पब्लिक का साथ देना है। उनके लिए जब आप अच्छा काम करोगे, अपनी हिम्मत को मजबूत करोगे, तो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब आप अच्छी नीयत होगी तो अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। और मुझे आजकल जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि मैंने जो काम किया लोगों ने इसको सराहा और उस कोई माना तो है। सब पुलिस वाले बुरे भी नहीं हैं, सब अच्छे भी नहीं हैं। हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन जब आप अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को दोगे, दूसरों ये फील्ड ऐसी है कि आपने हमेशा पब्लिक के साथ रिलेशन है आपका, दूसरों के लिए आपने जीना है। तो जब हमारी एकेडमी में जब हम फर्स्ट टाइम जब कदम रखते हैं, पहला कदम जब हमारा होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हमारी एकेडमी हमें बताती है कि आप अपने घर को भूल जाएं। क्यों? जब हम अपनों को भूलेंगे तो हमें पराए उसी वक़्त याद आएंगे। जब हम अपनों को याद करेंगे फिर हमें दूसरों का एहसास नहीं होगा। तो जब हम अपनों को पीछे हटाएंगे और दूसरों के लिए अच्छा काम करेंगे, दूसरों का साथ देंगे, मदद करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि पुलिस जो है वो आवाम की जो है वो खादम है। तो जब हम खादम हैं, नौकर हैं, तो फिर हमें नखरा किस चीज़ का? तो जब हम नौकर बन के काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो हमें बर्तरी या वो जो एक गरूर है, तकब्बर है, वो हमारे पास नहीं भटकेगा। और इसका सबसे अच्छा जो एक अच्छा जो कदम है वो आपको, अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, अपने ईमान को पुख्ता रखेंगे और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करेंगे, तो नीयत साफ़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह मंज़िलें आसान होंगी। और जैसे मेरे 28 साल में मुश्किलात बहुत आई, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कोई मुश्किल नहीं थी और मैं उसको फेस करती रही और मैंने अपनी हिम्मत को मजबूत रखा। हालांकि लेडीज़ में, ख़वातीन में थोड़ा हौसला कम होता है, जल्दी घबरा जाती हैं, लेकिन मैं घबराती नहीं। मैं अल्लाह पे भरोसा, उसका
کیا ہے پیچھے میری بیگ کہ میری صرف اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کی رسی کو میں پکڑتی ہوں تاکہ میرا جو میں انسان ہوں کمزور ہوں اور عورت ذات ہوں، تو میں جب اللہ کی رسی کو پکڑتی ہوں اور اللہ سے مانگتی ہوں، مجھے بندوں سے نہیں حالانکہ اللہ جو ہے وہ وسیلے بندوں میں سے بناتا ہے، خود نہیں آ کے بتاتا سامنے. لیکن جب میں نے جب یہ 28 سال جو ایسے گزارے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے پھولوں کی سیج پہ گزارے، مجھے کچھ بھی نہیں، لیکن مشکلات آئیں. لیکن جب ہماری ترجیحات کلیئر ہوں اور ہمیں کوئی بھی کچھ بھی اس میں مشکلات آئیں، ہم اس کو صرف ہماری ترجیحات کو کلیئر ہونا چاہیے، تو پھر ہم بڑے آسان طریقے سے اپنی منزل تک پا لیں گے اور آسانی سے اس کو عبور کر لیں گے. تو یہی میری پوری ڈپارٹمنٹ کے جو میں نے ٹائم گزارا سروس میں، یہی میری کہانی ہے. آگے فیڈ بیک اب آپ لوگ دے سکتے ہو، اور آپ لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور مجھے ایوارڈ جو آنیسٹی کا بھی ملا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری محنت جو ہے نا رنگ لے ہے. میں نے جو محنت کی وہ رائیگاں نہیں گئی، اور اس کے صلہ میں نے کبھی نہیں مانگا اللہ سے، لیکن میں اچھے طریقے سے، اور اللہ دیتا ہے، بہتر نہیں بہترین دیتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں جب کبھی کوئی ٹائم پہ کام نہیں ہوتا یا مجھ سے کچھ نہیں، تھوڑی بیچ میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، کوئی فاصلے آ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ بہتر نہیں کرے گا، اللہ بہترین کرے گا، اور اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے. اچھا، آپ نے یہ پولیس کا ہی شعبہ کیوں اختیار کیا؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آپ نے بہت پرانی بات یاد کرا دی. اصل میں نے آنکھ کھولی آرمی میں. میرے بابا آرمی آفیسر تھے، تو میری جوانی، پڑھنا، اسکولنگ سب کچھ آرمی میں ہوئی. تو مجھے اس وردی سے جو ہے نا بچپن سے پیار تھا. میں بابا کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی میں بھی بڑی ہو کے بنوں گی، کسی فورس کا حصہ بنوں گی، یہ وردی پہنوں گی. مجھے اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں بابا کو دیکھتی تھی تو جو جذبے تھے، وہ جذبے حب الوطنی کا جذبہ، ایمانداری کا جذبہ، دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ، ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ پیار سے، اخلاقیات سے بات کرنے کا جذبہ، یہ جذبے شروع سے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے، جن کو میرے بابا چڑھا رہے تھے. اور جب میں پختہ ہوئی تو یہ جذبے بہت پختہ ہو گئے. تو جب میری اسکولنگ ختم ہوئی، تعلیم ختم ہوئی، تو میں نے سوچا میں بھی یہ یونیفارم پہنوں. تو سرحدوں پہ اور ملک کی خدمت تو ویسے بھی فوجی کر رہے ہیں ان کے وہ، تو کیوں نہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ چوز کروں جو لوگوں کی خدمت ہے، جو پبلک کے ساتھ ریلیشن ہے. تو میرے بابا نے تو ویسے بھی سرحدوں کی خدمت کی، اور بھی فوجی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پولیس فورس بھی میں دیکھوں اور میں پبلک کے ساتھ اخلاقیات سے بات کروں. اور جو اس کا جو امیج گرا ہوا ہے تھوڑا سا، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا امیج جو گرا ہے، اور یہ اس کو جو ہے، یہ جو ایک فاصلہ آیا ہوا ہے ہمارا، اس کو میں ختم کروں گی اور ضرور کروں گی. چونکہ میں سنتی ہوتی تھی، لیکن جب میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے جب یہ ڈپارٹمنٹ اختیار کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کے ساتھ پیار سے، دوسروں کے ساتھ ان کے غم میں جب شریک کریں گے تو ہمیں اپنا غم بھول جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی اس وردی کی بچپن سے، جو میں نے اب 28 سال میں کی. اور آج مجھے ایمانداری کا جو ایوارڈ ملا، دوبارہ میں آپ سے بات کروں گی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انسان کی محنت جو ہے نا وہ رنگ لے کے آتی ہے ضرور. اچھا، سچ آواز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو پیغام دینا چاہیں. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. میں یہ پیغام ڈیلی بیسس پہ بذریعہ وائرلیس بھی، میٹنگز میں بھی، اور اپنے جوانوں کو، اپنے افسران کو، جو میرے ٹی اوز ہیں، افسران جو لگے ہوئے ہیں روڈ پہ، جو ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹکٹنگ آفیسرس، ان کو بھی میں دیتی ہوں، اور ٹی ایف سیز کو بھی، اپنے جوانوں کو بھی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا آپ نے اخلاقیات پہ بھرپور جو ہے نا توجہ دینی ہے. کیوں؟ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، یعنی فار ایگزامپل پہلے سلام پھر کلام،
تو اگر ہم یہ اپنائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک رسپانس جو لوگوں کو جاتا ہے وہ جو ہماری دوری کا ایک سبب بنا ہوا ہے، ہمارے فاصلے ہیں پبلک کے ساتھ، تو جب ہم سلام کریں گے اور اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ جو دوری اور فاصلہ ہے پبلک سے وہ ہمارے نزدیک ہو جائے گا، وہ دوری ختم ہو جائے گی، فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ میرا مقصد پبلک کے ساتھ فاصلے کو ختم کرنا ہے، دوری کو ختم کرنا ہے۔ تو جب ہم ایک ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کی آواز اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں، اور دوسری بات ان کو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ایمانداری سب سے پہلے بات وہ بھی ہے، ساتھ ساتھ چلے گی۔ اخلاقیات سے تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے، بات کرنی ہے، لیکن جب ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، ان کو ہم سامنے اپنے گولز کو سامنے رکھ کے جب ہم ایمانداری رکھیں گے اپنی، تو شفافیت جو ہوتی ہے وہ ایمانداری سے آتی ہے۔ جب ہم شفاف ہوں گے، ہم صاف طریقے سے ہم دوسروں کے فیصلے بھی کر سکیں گے، تو ایمانداری مسٹ ہے ہمارے لیے۔ تو جب ایمانداری ہوگی تو اس پہ لوگ بھی، پبلک بھی ہم سے خوش ہوگی، اور ایک جو ہمارا ایک جو امیج ہے وہ برقرار رہے گا اچھے طریقے سے، اور دوسرا جو توازن ہے تول کا، اس میں بھی ہم اچھے طریقے سے اوپر آئیں گے۔ تو آپ نے ایمانداری کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ کام میں سب سے زیادہ مسٹ ایمانداری ہے۔ آپ کو بیسٹ ایوارڈ ملا ہے، سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہاں، مجھے جو ایوارڈ آنیسٹی کا ملا ہے، نامینیشن میں میری اس میں ونر ہو گئی ہوں، ابھی سرمنی ہے میری اسلام آباد میں۔ تو مجھے سب سے پہلے جو لیٹر جو آیا وہاں سے، وہ ڈی پی او صاحب نے مجھے، ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے مجھے، ہمارے ڈی پی او صاحب نے مجھے، جب میں ڈیوٹی پہ تھی غازی میں، تو انہوں نے مجھے ڈیوٹی پہ سب سے پہلے مبارکباد دی۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے آفیسر نے اور میرے باس نے مجھے، چونکہ ان کے پاس سب سے پہلے لیٹر آیا، مجھے نہیں اس چیز کا پتہ تھا، تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی، تو میری خوشی کی انتہا میری اور بڑھ گئی، کیونکہ میں بھی ایک ماتحت ہوں۔ تو میرے انڈر تو ماتحت ہے، لیکن میں بھی ایک ماتحت ہوں۔ میرے جب آفیسر اور میرا باس جب مجھے اتنی اچھی خبر سنائے گا، تو چونکہ مجھے، اور اس وقت مجھے بڑی خوشی کی انتہا تھی کہ میرا سر جو ہے نا فخر سے اونچا تھا، اور میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی کہ میرے آفیسر نے مجھے اتنی اچھی گڈ نیوز دی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہی مجھے مبارکباد دی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پر ہری پور میں کم سن بچے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور اکثر ان کے خلاف آپریشن بھی کیے گئے ہیں، مگر پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے آپ ٹھوس اقدامات جو ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی، میں جب ہری پور میں تعینات ہوئی، ڈی ایس پی ٹریفک، یہ پہلی سیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس سے پہلے ڈی ایس پی ٹریفک نہیں تھی۔ تو میرا شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی روٹین وائز ڈیلی بیسس پہ میں ان کو ٹریفک کے یہ جو موٹر بائک والے ہیں بچے، ان کو میں اپنے تمام جوانوں کو، اپنے تمام ٹی اوز کو کہتی تھی کہ آپ جس چوک پہ، جس نکڑ پہ بھی، اگر جدھر بھی آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، آپ وہاں، اور جدھر سے آپ کو اطلاع ملتی ہے کوئی بھی موٹر سائیکل والا اس کے جو کم سن ہو، بغیر ہیلمٹ کے ہو، اور اس کے علاوہ بغیر جو ہے نمبر پلیٹ کے ہو، یا اپلائڈ فار موٹر بائک ہے، یہ تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو آپ نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور باقی بغیر ڈرائیونگ لائسنس یا رجسٹریشن بکس، ڈاکومنٹس وہ تو آٹومیٹکلی چیک کرتے ہیں، لیکن آپ نے بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر جو ہے وہ نمبر پلیٹس اور اپلائڈ فار موٹر بائک جو استعمال کرتے ہیں، اور ون ویلنگ والے
ان پہ خصوصی توجہ دینی ہے. میری ڈیلی بیسس پہ ان کو ہدایات ہوتی ہیں. ہمارے آفیسرز بھی کرتے ہیں, ہمیں ڈی پی او صاحب بھی کافی ہمیں اس چیز پہ ہدایات دیتے ہیں. لیکن جب میں آئی تو میں چونکہ ایبٹ آباد میں بھی 3 سال ٹریفک وارڈن میں گزار کے آئی ہوں, میں نے وہاں ڈیوٹی کی ہے, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. کیوں کہ ایبٹ آباد جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا, اور اس وقت موٹر وے نہیں بنا ہوا تھا. تو جو سبزی منڈی سے جب سرحد ایریا ہے جہاں انٹرس ہوتی ہے ایبٹ آباد میں, تو وہاں بہت زیادہ سلیپنگ بھی ہے اور چڑھائیاں بھی ہیں. تو وہاں سے اکثر موٹر بائک والوں کی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ تیز رفتاری کرتے ہیں اور 1 ویلنگ کی بھی چکروں میں لڑکے رہتے ہیں. تو میں گائے بگائے میڈیا کے تھرو بھی اور کالجز جتنے تعلیمی ادارے ہیں اسکولوں میں بھی, میں ہری پور کے تمام تعلیمی اداروں میں خود جا کے کمپین کرتی ہوں ان بچوں کو, تاکہ جب تک ہم اویئرنیس نہیں دیں گے تو اس طرح تو ہم ڈائریکٹ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ ان کے پاس جو پاکٹ منی ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے, اور موٹر بائک پہ اتنا فیول نہیں پڑتا, تو ہر بچہ جو ہے وہ دندن آتا ہوا نکل جاتا ہے. تو میں ان کے پیرنٹس کو بھی عید پہ خاص طور پہ یہ جو ہمارے تہوار آتے ہیں یا سیزن میں بھی, تو میں ان کو ہدایات دیتی رہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو جو ہے نظر رکھیں, ان کو بغیر ہیلمٹ کے نہ چھوڑیں, ان کی ایج 18 سال سے کم نہ ہو, ان کو 18 سال سے اوپر ہو یا 18 سال ہو تو اس کو بائک دیں, ادروائز چھوٹے بچوں کو مت دیں, کم سن کو. تو یہ جہاں تک آپ نے بتایا کہ ان کی روک تھام کیسے ہو, کیونکہ ہم تو گائے بگائے کرتے ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے, پولیس ٹریفک پولیس کم تعداد میں ہے, تو یہاں تو اتنی گلیوں سے کوچوں سے جگہ جگہ اب پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے ٹریفک پولیس, لیکن والدین کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے جو کم سن بچے ہیں 18 سال سے کم, ان کو موٹر بائک نہ دیں, ان پہ توجہ رکھیں, ان پہ نظر رکھیں. اور اگر ان کے پاس نہیں ہے موٹر بائک تو وہ اپنے دوستوں سے جا کے, یا جو اپنے کلاس فیلوز ہیں ان سے لے کے وہ جاتے ہیں. تو خاص کر کے ماؤں کو میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ضرور اپنے بچوں پہ خیال رکھیں. مائیں ہر وقت جو ہے گھر میں رہتی ہیں, اور جب آپ یہ سارے معاشرے کا سلسلہ ہے, ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. مجھے اس چیز پہ, اور میں نے یہ قدم جو اٹھایا ہے کمپین کا تعلیمی اداروں میں جا کے, ہر جگہ پہ جا کے, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. اور اب کافی حد تک کنٹرول ہے, ختم تو نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ وہ ہے, یہ تو گھر سے سلسلہ ہے. اکیلی پولیس تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک آپ سب ہمارے ساتھ نہ ہوں. ہم سب ایک ہیں, ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جب گھر والے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو آٹومیٹک اس وبا سے اور یہ جو تکلیف دہ جو ہے سلسلہ ہے, چونکہ موٹر بائک سے جو ہے وہ حادثات سے زیادہ بات ہوتی ہے, بجائے طبی طریقے سے موت واقعہ ہو یا کوئی بیماری سے یا کسی بھی جو آفت آتی ہے اس سے, لیکن زیادہ بات جو ہو رہی ہیں وہ حادثات سے اور موٹر بائک کے استعمال سے ہو رہی ہیں, غلط استعمال سے. تو میں ان کو یہی پھر بھی پیغام آپ کے توسط سے دوں گی کہ اپنے بچوں کو یہ لوگ ہیلمٹ کا استعمال کروائیں, ان کے لیے ایج 18 سال ہو, اور 3-4 بچے جو ہیں یا بندے وہ موٹر بائک پہ نہ بیٹھیں. اور ہیلمٹ صرف موٹر بائک چلانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو دوسری سواری ہوگی اس کے لیے بھی اتنا ہی مسٹ ہے جتنا چلانے والے کے لیے. تو 1 ویلنگ کا استعمال نہ کروائیں, ان بچوں کو بتائیں. موڈ گارڈ ہوتی ہے اس کے وہ استعمال نہ کریں, سلنسر جس طرح پھٹے ہوتے ہیں آوازیں دیتے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں, لیکن گھر والوں کا, اور میں اپنے تمام اپنے افسران کو, اپنے جتنے بھی میرے ماتحت کام کر رہے ہیں جوانوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ ان پہ نظر رکھیں. جس گلی کوچے سے بھی میں دیکھتی ہوں میں ان کو ڈیلی بیسس پہ کرتی ہوں. تو اگر یہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ دیں تو انشاءاللہ اس کا سدباب بہت کم ہو جائے گا.
شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھیں ٹریفک DSP ٹریفک ہری پور شہزادی نوشاد گیلانی صاحبہ، جنہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اور اپنے متحد جو ٹریفک اہلکار ہیں ان کو ہدایات بھی جاری کی ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.